उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईमान में इजाफ़े के लिए तरबियती मराकिज़ से वाबस्तगी। ये दौर जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मादियत का दौर है। तहज़ीब हाज़िर ने नई नस्ल को ऐसे रास्ते की तरफ लगा दिया है जो रास्ता अखलाक को तबाह करने वाला और अखलाक को बर्बाद करने वाला है। ज़राए इबलाग सारे के सारे जिस चीज़ को इस वक्त फैला रहे हैं, वो चीज़ बद अखलाक़ी पैदा करने वाली और पाकीज़ा जज्बात और अच्छे अखलाक को तबाह करने वाली है। ऐसे दौर में नौजवानों को, नई नस्ल को, बच्चों को उसके असरात से महफूज रखना और उसके ईमान की नशोनुमा करना, ये कोई आसान काम नहीं। इस वक्त पूरा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसे प्रोग्रामों को नश्र कर रहा है जो अखलाक को तबाह और उसको बर्बाद करने वाले हैं। ऐसे माहौल में ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे तरबियती मराकिज़ से नई नस्ल को वाबस्ता किया जाए जो उसकी ईमानी और अखलाक़ी तरबियत कर सके। इसलिए अच्छी सोहबतें, अच्छी मजलिसें, ये इंतहाई लाज़मी और इंतहाई ज़रूरी हैं। ये तरबियती मराकिज़, इनका क़याम हर जगह होना चाहिए। ऐसे लोगों की जमात जिनको इख़वानुस सफ़ा कहा जा सके, जो पाकीज़गी को फैलाने वाले, अखलाक की तामीर करने वाले, रूहानियत को बढ़ाने वाले और अच्छा माहौल फ़राहम करने वाले हों। ऐसे लोगों की सोहबत और ऐसे लोगों की मईयत ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे नौजवानों को जिस तरबियत की ज़रूरत है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। 3 पहलुओं से उनकी तरबियत इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम है। पहला पहलू ईमानी तरबियत का है, दूसरा पहलू अखलाक़ी तरबियत का है और तीसरा पहलू दावती और अमली तरबियत का है। ईमानियात की अहमियत दीन में गैर मामूली है, क्योंकि ईमान ही वो बुनियाद है जिस पर दीन की इमारत खड़ी होती है, दीन की इमारत तैयार होती है। ईमानी लिहाज से जितनी मजबूती होगी और जितनी सलाबत और जितनी ताकत होगी, उसी के लिहाज से इंसान का किरदार और इंसान का कैरेक्टर बनेगा। इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे तरबियती मराकिज़ हों, ऐसा तरबियती प्रोग्राम हो जिसके ज़रिए नई नस्ल के ईमान को मजबूत किया जा सके, अल्लाह पर उसका गहरा यकीन पैदा हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह ताला से वाबस्तगी पैदा हो, आखिरत पर गहरा यकीन हो, फ़िक्र आखिरत उसके दिल में उतर जाए। जो कुरान ने तसव्वुर दिया है, मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, बास बादल मौत है, उसके बाद के जो मराहिल हैं, आखिरत की जो मंजिलें हैं, उनका जब गहरा यकीन होता है
تو آدمی کی زندگی کا رخ بدلتا ہے اور اس کے سوچ کے زاویے میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو آخرت پر یقین، رسالت کا عقیدہ واضح تصور کے ساتھ، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایمانیات کی جتنی چیزیں ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ قرآن نے ان امور کو بہت دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا ہے جو انسان کے عقل کو بھی اپیل کرنے والا ہے اور اس کے دل میں بھی اترنے والا ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان ایمانی امور کو اپنے نوجوان نسل کے دل و دماغ میں اتار دیں، اس کی ایمانی تربیت کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں اتر جائے، پیوست ہو جائے، اور اس کے اعمال کا محرک اور اس کے لیے ذریعہ وہی چیز بنے، محرک وہی چیز بنے۔ دوسری جو تربیت ہے، دوسرا جو پہلو ہے تربیت کا، وہ اخلاقی تربیت کا ہے۔ کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اس کو حسن اخلاق کا پیکر بنانا۔ اسلام میں اخلاق کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں اخلاق حمیدہ کا جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا۔ وہ اوصاف جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کو، ان اوصاف کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا۔ اس کے اندر انسانوں سے محبت ہے، انسانیت نوازی ہے، لوگوں کے ساتھ کام آنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، صبر اور عفو درگزر کا معاملہ، وہ تمام اخلاق حمیدہ، وہ تمام اچھی خوبیاں جو کہ ایک انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہیں، قرآن میں اور حدیث میں ان کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اچھا ہے۔ تو اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان اخلاقی خوبیوں کو اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کہ رذائل اخلاق میں سے ہیں، وہ چیزیں جو کہ برے اخلاق میں سے ہیں، ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا، ان چیزوں سے دور رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اخلاقی تعلیمات میں یہ دونوں پہلو ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرنا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، جن سے احتراز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جن سے ہمیں بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور اپنے دامن کو ان سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہوں تو گویا اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، وہ نفاق کے بیماری میں مبتلا ہے۔ اذا وعد اخلف، کہ وہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک حدیث میں ایک چوتھی چیز کا بھی ذکر ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ اگر کسی سے جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پہ آمادہ ہو جائے۔ تو یہ خصلتیں ایسی ہیں جو کہ نفاق کی خصلتیں ہیں، ایمان کے منافی ہیں، بندے مومن کے شایہ نشان نہیں، اس کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اسے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اسے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کے قریب مت جاؤ، کیونکہ جھوٹ وہ چیز ہے جو انسان کو فسق اور فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق اور فجور آگ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو رذائل اخلاق، برے اخلاق، ان سے بچنا اور ان سے اجتناب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ ہمارے جو تربیتی مراکز ہیں اس میں اخلاقی تربیت پر زور دیا جائے، کیونکہ آج کے دور میں جو چیز نایاب ہوتی جا رہی ہے وہ حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق کے اندر وہ طاقت ہے جن سے کہ انسانوں کے دلوں کو جیتتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت
اور اس کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو جو تربیتی لحاظ سے بہت ضروری اور بہت اہم ہے وہ حرکت اور عمل کا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر جذبہ عمل پیدا کرنا ہے، ان کو ایکٹیو بنانا ہے، ان کو سرگرم بنانا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم عمل کرو، تم کام کرو اور تمہارے کام کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ یہاں دنیا میں انسان کو ایک میدان دیا گیا ہے اور اس بات کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اوقات کو استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے یہاں اپنی کارکردگی کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ تو اسلام جس طرح کا نوجوان چاہتا ہے وہ ایسا نوجوان ہے جس کے اندر حرکت ہو، جو ایکٹیو ہو، جو سرگرم ہو اور جو کام انجام دے اس کام کو حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دے، اچھے طریقے سے انجام دے۔ تو اس پہلو سے عملی تربیت کہ جس سے سرگرمی پیدا ہو، آدمی کے اندر حرکت پیدا ہو، نشاط پیدا ہو اور اس دنیا کے اندر وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، یہ پہلو جو تربیت کا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم نئی نسل کی تربیت کریں، ایسے مراکز تربیت سے ان کو وابستہ کریں جو ان پہلوؤں سے اس کو تربیت دے سکیں، اس کو تیار کر سکیں، کیونکہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ اس میں تنہا آدمی اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو بچا نہیں پائے گا اگر اسے ایسے مراکز کا سہارا نہیں ملے گا جو کہ اس کی تربیت میں معاون اور مددگار ہوں، تو وہ اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو جائے گا اور اس طوفان کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے تربیتی مراکز کا قیام اور ان مراکز سے اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کا ایمان قوی ہو، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو اور وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو ہے ہدایت کی مکمل آواز، جس نے ظاہر کیے کامیابی کے راہ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کر کے اس کے گہرائی سے ان موتیوں کو برآمد کیا جائے، ان ہیروں کو برآمد کیا جائے، ان قیمتی پتھروں کو برآمد کیا جائے جو حکمت کے موتی ہیں۔ ہر بات، ہر عمل، ہر عبادت اگر ایمان ہے تو لازماً عمل پیدا ہوگا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل سے جو اصل زندگی میں کام آنے والی ہے وہ تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، جسے ہے ساری کائنات پر اختیار۔ قرآن حکیم کی اصل تعلیم جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرار پیش کریں گے بصیرت افروز پروگرام قرآن کی پکار، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے کے بعد ناظرین آپ کا پھر استقبال ہے۔ ایمانی تربیت کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور چیز جو انتہائی مددگار اور انتہائی معاون ہے وہ مساجد سے تعلق ہے۔ مساجد
یہ اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں، اور اس زمین پر جو انتہائی پسندیدہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے احب الاماکن الی اللہ مساجدها، کہ اس سرزمین پر جو جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد جہاں عبادت کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مسجد جو کہ ہماری آبادیوں کا مرکز ہوتی ہے، ہماری آبادیوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے تربیت کی ایک بہت اہم جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اولین کام آپ نے جو وہاں کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا، صحابہ کرام نے حصہ لیا اور مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ مسجد جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے، وہ مسجد ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ عبادت کے لیے بھی مرکز تھی، تعلیم اور تربیت کے لیے بھی مرکز تھی، اور ہر پہلو سے وہ مدینہ کا مرکز اور اس کا ایک دل کا کام کرنے والی جگہ تھی۔ تو یہ مسجدیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، غیر معمولی ان کی اہمیت ہے، اور بڑی بشارت ہے، بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جو مسجدوں سے اپنے دل کو لگائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں پابندی سے جاتا ہے، مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، وہاں عبادت کرتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی کو مسجد سے محبت ہو، اللہ کے گھر سے محبت ہو، عبادت کا جو مرکز ہے اس سے اس کو محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کہ عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن خوش نصیب لوگوں کو وہاں اس عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے شوق رکھتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے، مسجدوں کو جو آباد کرتا ہے۔ تو یہ مسجدیں یہ ہماری تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہماری روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا اور مسجدوں سے اپنے دل کو لگانا، اور وہاں عبادت کے ذریعے سے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، اور مسجدوں کی آبادی انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسجدوں کو بسانے والے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے۔ وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور وہ لوگ مسجدوں کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ جب طلب ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، تب آدمی ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے، ان چیزوں میں سبقت کرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی ظاہری تعمیر اور اس کی تزئین کی طرف تو بہت توجہ ہوتی ہے، لیکن اس کو آباد کرنے کا جو حق ہے وہ حق ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آباد کاری اس بات میں ہے کہ وہاں ہم اللہ کی عبادت کریں، وہاں ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں، وہاں ہم اللہ کا ذکر کریں۔ مسجدیں اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اسی لیے بڑی فضیلتیں مسجدوں کو آباد کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی بھی وقت مسجد میں جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جب جب وہ مسجد میں جاتا ہے
تو جنت میں اس کے لیے گھر کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو جتنا قدم وہ بڑھاتا ہے ایک ایک قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کی برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ کتنی فضیلتیں ہیں مسجد میں جانے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ آدمی کے لیے نیکی اور اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض لوگوں نے جن کا مکان دور تھا مسجد نبوی سے، اس بات کی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ نقل مکانی کر کے مسجد کے قریب آئیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، نہیں جہاں ہو وہیں رہو تم، کیونکہ جب تم وہاں سے آتے ہو تو تمہارے جو آثار قدم ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، تم کو ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک قدم پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اس کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں مسجد کی عظمت کو بیٹھائیں اور مسجد کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ان کو سمجھائیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری مسجدیں ہمارے لیے روحانی مرکز بھی بنیں اور ہمارے لیے تعلیمی مرکز بھی بنیں۔ یہ مسجد ایک ایسا مرکز ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے مختلف طرح کی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ہم کو یہ بات نظر آئے گی کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کی زندگی میں جو مسجد تھی وہ مختلف چیزوں کا مرکز تھی۔ وہ نماز کی بھی جگہ تھی جہاں پنجگانہ نمازوں کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ تعلیم کا مرکز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، وہاں مختلف حلقے قائم ہوتے تھے اور وہاں سے لوگوں کو تعلیم ملتی تھی۔ تو مسجد یہ تعلیم کا بھی سرچشمہ ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں آ کر کے سب لوگ ایک صف میں اکٹھا ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرح کا فرق اور ہر طرح کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ مساوات کا پیغام مسجد دیتی ہے، ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا علم ہوتا ہے اور اس طریقے سے تعاون اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مسجد یہ حقیقت میں ہماری آبادی کا دل ہے اور اس دل کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اثرات ہماری پوری آبادی پر پڑیں۔ مسجدوں سے اپنے نوجوانوں کو جوڑنا اور مسجد سے ان کا تعلق قائم کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ان کی ترغیب دینا یہ انتہائی ضروری ہے اور انتہائی اہم ہے، تاکہ اللہ کے ان گھروں کے ذریعے سے ان کو آباد کر کے وہ اللہ کی محبت پیدا کر سکیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سخت موسم میں اگر کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے، رات کی تاریکیوں میں مسجد میں جاتا ہے، تو اس کے لیے اور زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے اور اس کے لیے بڑی بشارتیں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ لوگ جو کہ تاریک رات میں اندھیرے میں مسجدوں میں جاتے ہیں، اندھیرا ہو، بارش ہو، کیسا بھی موسم ہو، جماعت سے نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان کو مکمل نور ملے گا، وہ نور سے فیض یاب ہوں گے اور نور سے ہمکنار ہوں گے۔ تو یہ مسجدیں اور ان مسجدوں کو آباد کرنا اور ان مسجدوں کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جماعت کی نماز کی فضیلت اسی وجہ سے ہے تاکہ مسجدیں آباد ہوں اور اجتماعیت کے ساتھ وہاں نماز ادا کی جائے اور آپس میں ہماری اخوت کے اندر اضافہ ہو۔ جماعت کی اسی لیے غیر معمولی تاکید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے خیال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو تو میں اذان کا حکم دوں اور اس کے بعد کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں جا کر کے باہر وہ لوگ جو کہ جماعت سے شریک نہیں ہیں، مسجد میں نہیں آئے ہیں، ان کے سمیت ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر عورتیں اور بچے جن کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، جن کے لیے جماعت کی تاکید نہیں ہے، وہ اگر نہ ہوتے تو ان کے سمیت میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد ہماری تربیت کا مرکز ہے اور مسجد کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے ہمارا رشتہ قوی ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہماری روحانی تربیت بھی کرتی ہیں، ہماری ایمانی تربیت بھی کرتی ہیں،
اس کے ذریعے سے ہماری اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری سماجی تربیت بھی ہوتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کا جو اصلی کردار ہے ایک مسلم معاشرے میں، اس کردار کو بحال کیا جائے اور اس کردار کو مؤثر طریقے سے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جس طریقے سے ماضی میں مسجدیں ہمارے لیے مراکز کا کام کرتی تھی، اسی طرح سے آج بھی مسجدیں ہمارے لیے مرکز بنیں۔ آج نوجوانوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں سے اپنے دل کو لگائیں، نمازوں کی وہ پابندی کریں، مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجد میں تعلیم کے حلقے قائم کریں، مسجد میں ذکر کے حلقے قائم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری کتاب پڑھنے کے لیے میرے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو زمین سے لے کر کے آسمان تک ان کا چرچا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے اور مسجدوں کو آباد کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق ملے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔